देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में एक नौजवान सियासी रहनुमा जो इस वक्त बरतानिया में असूल तालीम के लिए आए, राजा मोहम्मद वकास एडवोकेट, हल्का 4 सेंसा से इनका तल्लुक़ है। साबिक़ वज़ीर राजा नसीर अहमद ख़ान की करीबी जो रिश्ता है वो भतीजे हैं। तो आज के गोरखधंधा में राजा मोहम्मद वकास एडवोकेट मेरा साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि एक वज़ीर के साथ रहते हुए ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखा, हल्का सेंसा की सियासत कैसी है, ये ख़ुद बरतानिया क्यों आए, इनके इरादे क्या हैं और मुस्तक़बिल करीब में ये ख़ुद क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। इब्रार भाई क्या नाम के साथ लिखा है एडवोकेट, जी किस नौइयत के केस करते हैं बतौर वकील? जी मैं क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स में काम करता रहा हूँ और रिट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, तो उसके बाद मैं बरतानिया आ गया हूँ। हाई कोर्ट तक बतौर वकील पेश होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना कि आपको किसी यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया, ये हकीकत है। क्यों दिया? ज़ाहिर सी बात है, एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया और जब लॉ की डिग्री हासिल की तो उसमें गोल्ड मेडल लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोस्टली जो लोग सियासत करते हैं वो साथ में वकालत क्यों करते हैं? ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। तो मेरा शुरू से ये इंटरेस्ट था, चूँकि जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी वकील हैं, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था, तो इस वजह से मैंने वकालत को चुना। जब वकालत को चुन लिया, अच्छी सोसाइटी में बैठे, साथ में सियासत से भी तल्लुक़ है और जब अदालत में पेश होते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। ये बेसिकली जो एक वकील होता है, ये अदालतों में लोग अपना दुख दर्द लेके आते हैं, पिसे हुए लोग अदालतों में आते हैं, तो जब उनकी हम वकालत के ज़रिए उनकी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके केसेस लड़ते हैं, उनकी इंसाफ की जंग लड़ते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी खुशी होती है। खुशी होती है। बरतानिया में मेरे सामने बैठे हैं, कैसे और किस नीयत से आना हुआ यहाँ? जी मैं बरतानिया में आप पहले भी बता चुके हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आया, LLM करने के लिए आया। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं LLM करूं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में मेरा इरादा है कि मैं बार करूं। ये एक मेरा ख्वाब है। बार एट लॉ करना चाहते हैं? बार एट लॉ करना चाहता हूँ और ये एक मेरा ख्वाब है। यानी कि बैरिस्टर बनना चाहते हैं? जी इंशाअल्लाह। ये बैरिस्टर बनने का ख्वाब क्यों हुआ? आखिरी हद पार करनी है वकालत की? जी जब मैं वकालत में आया तो जब साथ साथ चीज़ें लेके चला तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि वकालत के इस समंदर में कूदा जाए, तो इसलिए। तो बैरिस्टर बनने के बाद फिर सियासत भी करेंगे या वकालत करेंगे? मेरी जो अवलीन तरजीह वो तो वकालत ही है, और आपको पता है कि वकालत और सियासत का चोली दामन का साथ है। मैंने तो सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ सुना था। वकालत और सियासत का भी चोली दामन का साथ है। बेसिकली ये पब्लिक की खिदमत होती है, तो वकालत में भी रह के इंशाअल्लाह ताला खिदमत। अगर सियासत और वकालत का चोली दामन का साथ है तो फिर अगर एक वकील जज बन जाए तो उसका क्या हाल होगा? वकील जज बनते हैं और ज़ाहिर सी बात है वकील ही जज बनते हैं, और इंसाफ के जब आप मनसब पे फायद हो जाते हैं तो फिर आपकी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। क्योंकि कायदे आज़म भी वकील थी, उन्होंने फिर अपनी जो एफर्ट्स थी वो सियासत की तरफ की। ठीक, इरादा है यहाँ से बैरिस्ट्री की डिग्री लेके वापस जाने का? जी बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह ताला मेरा यही इरादा है कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँगा। मैं जिस मट्टी से हूँ उस मट्टी की खिदमत करना ही मेरी अवलीन तरजीह है। ये बात दुरुस्त है कि आप राजा नसीर साहब के भतीजे लगते हैं? जी ये दुरुस्त बात है। तो इस नीयत से फिर आप राजा नसीर साहब की नुमाइंदगी करना चाहते हैं आज गोरखधंधा में? जी बिल्कुल, वो मेरे चचा भी हैं, मेरे कायद भी हैं, मेरे रहनुमा भी हैं, मेरे रहबर भी हैं। वो आपको किसने इजाज़त दी कि आप राजा नसीर साहब की नुमाइंदगी करें? जी जब मेरे रहबर की, मेरे कायद की, मेरे अंकल की बात होगी तो डेफिनेटली मैं तो। वो पहले रहबर हैं, पहले कायद हैं या पहले चचा हैं? रिश्ता तो पहले होता है, उसके बाद वो मेरे रहबर हैं, मेरे कायद हैं। मैंने उनसे चीज़ें सीखी हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी उनसे चीज़ें सीखी हैं। ज़िंदगी के मुश्किल हालात वाक़यात का सामना करना मैंने अपने चाचा जान से सीखा है। चचा जान से सीखा। कहते हैं जो मुखालफत ना किसी से के साथ करे या नाराज़गी ना करे या कहीं पे इख्तलाफ ना करे वो मुनाफिक होता है। जी ऐसे ही। क्या वजह थी कि आपने अपने चचा से इख्तलाफ किया? मैंने कभी कोई इख्तलाफ नहीं किया। एक बेटे का एक बाप से क्या इख्तलाफ हो सकता है?
کوئی پلاٹ کا معاملہ نہیں تھا پنڈی میں؟ بالکل بھی نہیں تھا. آپ کی پنڈی میں کوئی پلاٹ اور کوٹھیاں نہیں ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں ہے, میری تو نہیں ہے. آپ کیسے وزیر کے بھتیجے ہیں کہ آپ کی کوٹھیاں اور پلاٹ نہیں ہیں وہاں؟ جی یہ وزیر بنے تھے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور الحمدللہ انہوں نے بھرپور انداز سے اپنا تن من جان لگا کے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور میں آپ کو ایک اس گورکھ دندا کی وساطت سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب بھی ہم گھر میں بیٹھتے تھے, فیملی میں بیٹھتے تھے, تو راجہ نصیر صاحب فیملی کی باتیں کم اور لوگوں کے مسائل پہ زیادہ بات کیا کرتے تھے. اور 2 بجے تک, 3 بجے تک بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ پاس بٹھا کے کہا کرتے تھے لکھیں فلاں جگہ کی فلاں سڑک رہتی ہے, فلاں جگہ کے یہ مسائل ہیں, فلاں جگہ کے یہ مسائل ہیں. راجہ نصیر صاحب 1996 میں پریکٹیکل پولیٹکس میں آئے. جی ایسے ہی. اس سے قبل راجہ فضل داد صاحب 3 الیکشن لڑے. جی ایسے ہی. پھر راجہ منشی صاحب 91 میں آئے, ہار گئے. جی اگر راجہ منشی صاحب شاید نہ ہارتے تو راجہ نصیر صاحب تاہیر سے آتے پولیٹکس میں. اب کی بار راجہ نصیر صاحب کو شکست ہوئی, آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا, اور راجہ نصیر صاحب چونکہ ایک طویل عرصہ تک ممبر اسمبلی رہے, اور لوگوں کے جو کام کاج تھے وہ لوگوں کی دہلیز پہ حل ہوتے رہے. ٹھیک. اور جب یہ مطلب ہر چیز گھر میں ملنا شروع ہو جائے تو پھر شاید لوگ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, تو انہوں نے مزہ چکھ لی ہے. کہیں ان کی ہار میں کوئی ان کی صحت آڑے تو نہیں آئی؟ ڈیفینیٹلی ان کی صحت کا تو کافی ایشو تھا, لیکن کبھی بھی انہوں نے صحت کو ترجیح نہیں دی, لوگوں کے کام کاج پہ یا لوگوں کے مسائل پہ لگے رہے. لوگوں کی مشکل وقت میں لوگوں کی فاتح خوانی ہو گئی یا خوشی غمی میں وہ برابر شریک رہے. راجہ صاحب ہمیشہ اپنی برادری کے بل بوتے کے اوپر الیکشن جیتتے رہے. وہ ہمیشہ لوگوں کے بل بوتے پہ, برادری کے بل بوتے پہ نہیں, وہ حلقہ سہنسا کے لوگوں کے بل بوتے پہ. اس میں تمام برادریاں تھیں, اس میں سودن بیلٹ ہے, اس میں گجر بیلٹ ہے, اس میں جاٹ فیملی ہے, اس میں سادات ہیں, اس میں مغل ہیں, دیگر تمام قبائل کے یہ مشترکہ طور پہ سب کی ایفرٹ کے ساتھ راجہ نصیر صاحب جیتے رہے. تو اس بار تو یہ لگا کہ راجہ افتخار صاحب علیحدہ سے الیکشن لڑے اور انہوں نے 7,500 ووٹ لیے, اور راجہ نصیر صاحب کو چودھری اخلاق صاحب نے نہیں, راجہ افتخار اور سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے ہرایا. جی جہاں تک آپ نے سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب کی بات کی ہے تو میں ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں کہ کون ایسا کپتان ہے جو اپنے کھلاڑی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. راجہ فاروق حیدر صاحب ہماری ٹیم کے مسلم لیگ نون کے کپتان تھے, وہ صدر جماعت تھے, وہ سابق اس وقت وزیر اعظم بھی تھے. تو راجہ فاروق حیدر صاحب تو ان کی تو یہی خواہش تھی کہ ہر ممبر اسمبلی جیتے اور میں وزیر اعظم بنوں. وہ وزیر اعظم نہ بنے, ان کی پارٹی. دیکھیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بڑا کام کیا, انہوں نے اپنا تن من لگایا اور پارٹی کو کامیاب کروایا. اور پہلے ہی الیکشن میں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون 12 سیٹوں کے ساتھ, اور دوسرے الیکشن میں الحمدللہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ کپتان کسی کو ٹیم ممبر کو ہرائے. اگر فاروق حیدر صاحب 2016 میں حلف نہ دیتے راجہ افتخار صاحب کو کہ اس بار ہماری مدد کریں 2021 کے الیکشن میں, ٹکٹ ہم افتخار صاحب آپ کو دیں گے, انہوں نے وعدہ خلافی کی. بالکل غلط بات ہے. کوئی وعدہ نہیں ہوا, کوئی حلف نہیں ہوا, کوئی وعدہ نہیں ہوا, بالکل قطعی طور پہ یہ غلط بات ہے. تو اگر کپتان اپنی ٹیم کے کھلاڑی کو نہیں ہرانا چاہتا تھا تو راجہ نصیر صاحب جب MLA بن گئے تھے, حکومت بن گئی تھی, تو 2 سال وہ وزارت کیوں نہ لے سکے؟ یہ اس کا جواب تو بہترین انداز سے, چونکہ وہ پارلیمانی سیاست میں تھے, یہ بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ میری ایکسیس وہاں تک نہیں ہے. کیا راجہ فاروق حیدر خان حلقہ سہسا کے اندر تبدیلی چاہتے تھے؟ جی بالکل غلط بات ہے. کیا آئندہ راجہ افتخار لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ جی ہم تو ہر بندے کو ویلکم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اپنی جماعت میں واپس ہر بندے کو ہم ویلکم کہتے ہیں. لوگ ابھی بھی شامل ہو رہے ہیں, آج بھی الحمدللہ ہمارے قبیلے کے لوگ شامل ہوئے ہیں, اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ ان سے غلطی ہوئی تو وہ واپس شامل ہو رہے ہیں. چودھری اخلاق صاحب جب جیت گئے تو آپ نے مبارکباد دی ان کو؟ بالکل بھی نہیں دی. سوشل میڈیا کے اوپر ہی لکھ دیتے. دیکھیں بیسیکلی میں اس جیت کو جیت نہیں مان رہا, چونکہ میں اس لیے نہیں مان رہا کہ میں نے ریٹ پٹیشن کی ان کے خلاف راجہ نصیر صاحب کی طرف سے, اور
اس میں بے شمار قسم کی فلاز ہیں, بے شمار قسم کی غلطیاں ہیں, جو مطلب کہ الیکشن وہ جیتے نہیں ہیں. چودھری اخلاق الیکشن نہیں جیتے, نہیں جیتے, وہ جتوائے گی, وہ جتوائے گئے. اور ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی, اور میں آپ کو عملی ثبوت دیتا ہوں. 217 ووٹوں کی لیڈ بتائی جا رہی ہے. صرف 217 ووٹوں سے, غلطیوں کی وجہ سے چودھری اخلاق جیتے. جی, اور وہ غلطیاں بھی ایسی ہیں کہ میں نے چونکہ جو ریٹ پٹیشن کی ہے, اپنا ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے, اور پٹیشن کی ہے, اس میں فائل کی ہے اپنا الیکشن جو ٹرائبونل بنا ہوا ہے اس میں بھی, اس میں 200 کے قریب ایسا ووٹ ہے جس کے اوپر انگوٹھے کے نشانات ہی نہیں ہیں. اچھا, باقی بچے 17. ٹھیک ہے. بے شمار ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں, یا تو مر چکے ہیں یا وہ یو کے اندر مقیم ہیں اور ان کے ووٹ پول ہوئے ہوئے. یعنی کہ چودھری اخلاق صاحب کو مرے ہوئے لوگوں نے ووٹ دیے. مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ دیے. اور ایک میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک عزیز ہیں وہ ابھی جیل میں ہیں, ان کا بھی ووٹ پڑا ہوا ہے, اور وہ خود جیل میں. جیل سے کوئی بندہ کس طرح ووٹ ڈال سکتا ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ووٹ تھے دوران گنتی, ان کو اس میں سے گنتی سے باہر نکال کے باہر پھینکا گیا, اور وہ بھی ہم نے اپنی پٹیشن کے ساتھ لگائے ہوئے. تو یہ جیت, تو میں جیت, مبارکباد اس چیز کی ہوتی ہے جو جیتی جائے, جو کوئی چیز اچیو کی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی؟ جو بھی, لیکن میں نے تو عملی طور پہ ثابت کیا ہے, میری پٹیشن ہے, میں نے تو ثابت کی ہے. جب راجہ نصیر صاحب 5-6 مرتبہ جیتے تو وہ غیرت سے جیتے, وہ بڑی لیڈ سے جیتے رہے, اور بڑی واضح 17,000 کی لیڈ, 15,000 کی لیڈ, اس لیڈ سے, اور بڑی واضح. بڑا تضاد ہوتا تھا. تضاد اگر ہوتا تو وہ کوئی بھی بندہ ان کے خلاف پٹیشن میں نہیں گیا کبھی. یعنی کہ میں بھول جاؤں کہ آپ ان کو وزیر بننے کے اوپر چودھری اخلاق کو آپ مبارکباد دیں. دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں. چودھری اخلاق صاحب, پہلی تو بات ہے وہ کوالیفائی ہی نہیں کر رہے. پچھلے دنوں میں نے آپ کا ہی انٹرویو سنا تھا, اس میں وہ میٹرک کا ایک معاملہ تھا. انہوں نے 2016 کے اندر ایک میٹرک کی اپنی جعلی جو سند تھی, اس کو, وہ تو ڈگری کہتے ہیں میٹرک کو, لیکن میں سند کہتا ہوں چونکہ ہوتی سند ہے, ڈگری نہیں ہے وہ. انہوں نے جو سند جمع کروائی وہ کراچی یونیورسٹی کی تھی. ٹھیک. پہلی جو بات ہے اس میں انہوں نے, نہ وہ ڈگری تھی اور نہ کراچی یونیورسٹی سے ہو سکتی ہے, چونکہ میٹرک یونیورسٹی سے نہیں ہوتی. جی بالکل ایسا ہی ہے, مطلب کراچی یونیورسٹی کی نہیں, میں نے کہا کراچی سے تھی, کراچی سے کی. اس میں یہ تھا, اس میں پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان میٹرک پاس کرتا ہے اس کے لیے اسلامیات لازمی ہے. انہوں نے گیتا میں کی, گیتا میں نہیں کی, انہوں نے ایتھکس میں کی, جو ہندو کرتے ہیں اخلاقیات میں ہی کی. ٹھیک, لیکن ہندو کے مذہب میں کی, ہندو کے مذہب میں کی. اور جب وہ آپ فارم فل کرتے ہیں داخلے کے لیے, تو آپ کو وہاں پہ ٹک کرنا پڑتا ہے جی کہ آپ مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو اسلامیات لازمی آپ کو پاس کرنی پڑے گی. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو اخلاقیات یا جو بھی ان کی ہندوؤں کی جو بھی لازمی ہے. اب جب انہوں نے میٹرک اخلاقیات میں کر لی, ایتھکس میں کر لی, یہ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک. وہ یہ چیز پھر انہوں نے جا کے کیس پریزنٹ بھی کیا کورٹ میں. جی ڈیفینس کر رہے ہیں وہ, ابھی بھی ان کے وکالت نامے لگے ہوئے ہیں, ابھی تک کیس چل رہا ہے. جی ان کے یعقوب مغل صاحب ان کے وکیل ہیں. کراچی سے ویریفیکیشن ہوئی میٹرک سند کی, کراچی سے ویریفیکیشن میٹرک سند کی تھرو ہائی کورٹ ہوئی. رجسٹرار ہائی کورٹ نے لیٹر لکھا بورڈ کو, کراچی بورڈ کو. کراچی بورڈ نے اس لیٹر کی ویریفیکیشن کے اوپر لکھا کہ یہ جعلی ہے. یعنی کہ چودھری اخلاق صاحب میٹرک فیل ہیں. اس کے میرے پاس آپ کو میں ایویڈنس بھی ابھی پرووائڈ کرتا ہوں. ٹھیک. اور دوسری بات, 2 چیزیں اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انہوں نے جھوٹ بولا, جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, ہمارے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے, میں آپ کو ریفر کر دوں گا, کہ جو بندہ فراڈ کر سکتا ہے, انہوں نے فراڈ کیا ایک ادارے کے ساتھ, انہوں نے جعلی سند جمع کروائی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میری سند میں نے جمع نہیں کروائی, تو تب بھی وہ مطلب تب بھی وہ جعل سازی میں آتا ہے. اگر کہتے ہیں کروائی ہے تو پھر بھی وہ پھنستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کروائی ہے, مانتے ہیں اگر اس بات کو, تو پھر وہ مسلم غیر مسلم کے لیے تو ہماری اسمبلی اجازت نہیں دیتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ناظرین ہمارے سن رہے ہیں, کیا راجہ نصیر احمد خان صاحب میٹرک پاس ہیں؟ جی الحمدللہ وہ میٹرک پاس ہیں.
اگر وہ میٹرک پاس ہیں تو 60 سال کی عمر میں کیوں ضرورت پیش آئے کہ وہ میٹرک کا امتحان دیں؟ کسی نے نہیں دیا. کہاں پہ دیا؟ کوئی ریفر کر دیں اگر پلیز مجھے, میرے نالج میں تو نہیں ہے. کوٹلی کے اندر راجہ نصیر صاحب نے میٹرک پاس کرنے کے لیے امتحانات نہیں دیے. آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پورے وثوق سے میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ نہیں دیا. کیا ان کی جگہ کے اوپر ان کے کسی بھتیجے نے پیپر دیے؟ بالکل میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کے پروگرام سے کسی بھتیجے نے نہیں دیا. تو میٹرک میں کسی اور کی جگہ پیپر دینے کے اوپر کسی کے اوپر ایف آئی آر کیوں ہوئی پھر؟ دیکھیں اب کوئی بندہ کسی کے نام سے کوئی دے رہا ہے تو اس میں تو کوئی نہیں عارض, لیکن کسی بھی راجہ نصیر صاحب نے کی جگہ بیٹھ کے کسی نے پیپر نہیں دیا. اور راجہ نصیر صاحب آج نہیں 1996 سے لے کے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, اور یہ شیخ 1996 میں بھی موجود تھی. تو یہ 1996 سے پہلے سے راجہ صاحب میٹرک پاس ہیں؟ جی الحمدللہ میٹرک پاس ہیں. آپ کے چچا نے کہاں سے میٹرک پاس کی؟ آزاد کشمیر بورڈ سے. کس سکول میں گئے؟ سکول جو لوکل اس وقت سکول ہوتے تھے, بلکہ انہوں نے میٹرک جو کی وہ کوٹلی سے کی. کوٹلی سکول میں وہ پڑھ کے, پائلٹ ہائی سکول میں وہ پڑھ کے انہوں نے میٹرک. اچھا, پائلٹ سکول سے پڑھے لکھے ہیں وہ؟ جی. تو پھر یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی کسی اور کے نام کے اوپر ایگزام دینے کی, کیا یہ بات درست ہے؟ میرے میں نالج میں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی ایف آئی آر میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور راجہ محمد وقاص ایڈوکیٹ اگلے بریک کے بعد پھر ہمارا ساتھ دیں گے. J7 گلوبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر, موٹر وے M1 اور M2 سے 500 میٹر کے فاصلے پر, جبکہ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے 15 منٹ کی مسافت پر پہلا کثیر منزلہ ہوٹل, جہاں آپ کو ملے منافع بخش سرمایہ کاری کا بہترین موقع. صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 14 آسان اقساط پر فلی فرنشڈ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بنے. سرمایہ کاری اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا. وقاص صاحب, 5 اگست 2019 کو کیا حادثہ ہوا تھا ایشیا میں سب سے بڑا؟ کشمیر کا ایشو ہوا تھا. کشمیر کے کرفیو لگا تھا, شناخت بدل دی, کرفیو لگا. ہاں, اسی دن جب آپ کے چچا وزیر بلدیات تھے تو یہ مظفر آباد میں اسی ٹائم کے اوپر اپنے 3 بھتیجوں کا انٹرویو کر رہے تھے. جی راجہ صاحب نے نہیں کیا انٹرویو, تو محکمہ کرتا ہے, اور محکمے نے اس سے پہلے کوئی اگر چل رہا تھا, ظاہر سی بات ہے انٹرویو سے پہلے کوئی ٹیسٹ ہوا ہوگا. وہ جو ٹیسٹ تھا وہ خالی جگہ پر کرنی تھی, لیکن آزاد کشمیر کے ایک سینئر صحافی بشارت عباسی 7 دن پہلے خبر دے چکے تھے کہ راجہ نصیر صاحب اپنے 3 سگے بھتیجوں کو یہ نوکری دیں گے. دیکھیں یہ تو اب جب انہوں نے کسی بندے نے اپلائی کر دیا تو یہ پہلے سے شور شرابہ کر دینا کہ کیا راجہ نصیر صاحب کے بھتیجے کوالیفائی نہیں کر رہے تھے, ان کی تعلیمی قابلیت پوری تھی یا نہیں تھی؟ اگر تعلیمی قابلیت ان کی پوری تھی تو کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا وہ اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں؟ تو انہی 3 بھتیجوں کو ہی کیوں نوکریاں تینوں کو مل گئی؟ ظاہری سی بات ہے, انہوں نے ایگزام میں گئے. ایگزام میں ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے. ایگزام ہوا, ایگزام کے بعد انٹرویو کے بعد. اب راجہ نصیر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزگار کے اصول کے لیے میرے بھتیجے ہونے کی وجہ سے اس میں شامل نہ ہوں. تو یہ جو 3 بھتیجے تھے, ایک کی عمر 44 سال, دوسرے کی 42 سال, تیسرے کی 41 سال. بالکل یہ بات غلط ہے, بالکل غلط بات ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ینگ ہیں. وہ ینگ ہیں. اور یہ 3 نوکریاں دے دینا یا ہو جانی ایک حسن اتفاق ہے. ڈیفینیٹلی. ایک وزیر کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے اس کے اوپر. بالکل بھی نہیں ہے اس میں. یہ ایک الزام ہے. الزام ہے, وہ خود بھی انٹرویو میں نہیں بیٹھے اس لیے. الیکشن سے قبل بطور وزیر امور کشمیر برجس طاہر صاحب نے آزاد کشمیر کے وزراء کو, مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے ان کو 85 کروڑ روپے دیے تھے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو ممبران اسمبلی تھے انہیں اپنے اپنے فنڈز ملے, اور کشمیر کونسل کے تھرو کوئی اگر فنڈز ملے تو وہ تو ان کا رائٹ تھا. سب کو ملے, جو ممبران اسمبلی تھے سب کو ملے. سب کو ملے. یہ جو فنڈز ملے تھے اس میں راجہ نصیر صاحب نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ مل کے خرد برد کی. اگر کوئی خرد برد نہیں کی, بالکل بھی نہیں کی. اگر کوئی کس نے کوئی ذاتی کیپیسٹی میں کوئی کیا ہے تو اس میں راجہ نصیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جعلی سکیمیں اور فرضی سکیمیں بنائی گئی, بالکل بھی نہیں بنائی گئی. جو اسکیمیں ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں اور موجود ہیں, اور جو القاسم صاحب کے اندر کام ہوا ہے وہ تاریخ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کسی بھی حلقے میں نہیں ہوا. بڑے بڑے وزرائے اعظم گزرے ہیں, لیکن جتنی سڑکیں یا پل یا دیگر جو ضروریات زندگی ہیں
جس طرح رایا نصیر صاحب نے اپنے حلقے میں کام کروائے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بڑے بڑے وزرائے اعظم نہیں کروا سکے۔ سینسے سے یاد آیا کہ راجہ مجید جو ڈسٹرکٹ کے چیئرمین رہے، جو ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے سامنے تقاریر کرتے رہے، دنیا سے چلے گئے، کیا راجہ نصیر صاحب کے بعد ان کی اپنی اولاد تو نہیں ہے؟ کس کو دیکھ رہے ہیں آگے سیاست میں آتے ہوئے؟ راجہ نصیر صاحب الحمدللہ صحت مند ہیں اور بالکل وہ لوگوں میں موجود ہیں۔ میری تو سوچ بھی نہیں جاتی، میں تو راجہ نصیر صاحب ہیں، رایا نصیر صاحب کے بعد ہی رایا نصیر صاحب ہیں۔ میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، سب نے دنیا پہ جانا ہے، ہر جاندار چیز چلی جائے گی، پھر یہ بہت قبل از وقت بات ہے۔ یہ بہت قبل از وقت بات ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں کچھ امیدوار سامنے آئیں گے کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا، چیزیں ہوں گی اور راجہ افتخار کی طرح پھر سے کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب الیکشن لڑنا ہر بندے کا جمہوری رائٹ ہے، آ سکتا ہے، اور یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، آنا چاہیے، لوگ آتے ہیں۔ راجہ صاحب نے کوئی نصیحت کیا، کوئی وصیت لکھی ہو کہ میرے بعد فلاں میرا جانشین ہوگا؟ میرے نالج میں نہیں ہے۔ آپ کے دل کے کسی کونے میں ہے کہ بیرسٹری کرنے کے بعد میں کوئی بلدیاتی الیکشن ہی لڑ لوں؟ یہ ابھی تو میرا پورا فوکس اپنی اس جو پروفیشن ہے اس کے اوپر ہے۔ جب یہ پروفیشن مکمل ہو جائے گا تو آپ مستقبل قریب میں ارادہ رکھتے ہیں کہ اب سیاست کی لیگسی کو بھی آگے بڑھائیں؟ دیکھیں، لوگوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا شعار ہے، اور جس طرح بھی رایا صاحب حکم کریں گے اسی طرح ہم تو رایا صاحب کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ راجہ صاحب کے ساتھ رہے، ایک اہم وزارت ان کے پاس رہی، پڑھے لکھے ہیں، ظاہر ہے آپ نے ان کو مشورے دیتے ہوں گے یہ کام ایسے کرنا ہے، ایڈوائزر تو ہوتے ہیں نا ان کے، آپ اوپر سے ٹھہرے ان کے بھتیجے، تو آپ نے کیا پایا، کیا دیکھا، کیا کھویا کہ ہماری بیوروکریسی اور یہ جو کام کاج ہوتے ہیں تو وزیر، ان کے مشیر، ان کے ایڈوائزر آزادی سے کام کر لیتے ہیں یا دشواریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی، ہر گورنمنٹ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ مسلم لیگ نون کی پچھلی گورنمنٹ دیکھی جائے تو ہمارے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی بڑے دبنگ تھے، ان کا کسی قسم کا بیوروکریسی کے اوپر کوئی وہ ہیوی نہیں تھی بیوروکریسی گورنمنٹ کے اوپر۔ اسی طرح رایا نصیر صاحب ہمیشہ بیوروکریسی کے اوپر حاوی رہے ہیں اور اپنی من مرضی سے کام کرتے رہے ہیں، چونکہ رایا نصیر صاحب کام کو سمجھتے ہیں، چونکہ وہ لوکل کونسل سے اوپر گئے اور وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور بیوروکریسی رایا نصیر صاحب نے کبھی بھی بیوروکریسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ سخت آدمی ہیں اس حوالے سے، سخت لوگوں کے حقوق کے معاملے میں رایا نصیر صاحب بہت سخت ہیں، وہ لوگوں کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان کا وزیر بلدیات بننا اور اوپر سے اب لوگوں کے پاس کنسٹرکشن کے لیے مشنری کا ہونا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھیں، کنسٹرکشن اب یہ جو کنسٹرکشنز کی مشنری ہے یہ ریلیٹڈ ہے PWD کے، یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو سڑکیں بناتا ہے اور لوگ ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ ٹھیک، جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کا پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے اور ہر ایریے کے اپنے اپنے پروجیکٹ لیڈرز ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی ٹھیکیداری سسٹم ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ٹھیکیداری نظام۔ راجہ صاحب کی اپنی مشنری نہیں ہے سر؟ جی، راجہ صاحب نے کی اپنی، ان کے کسی بھتیجے کی بھی نہیں ہے؟ جی، ان کے کسی بھتیجے کی بھی نہیں ہے۔ راجہ صاحب کی خود خواہش ہوتی تھی کہ میں وزیر بلدیات بنوں اور بڑی وزارت لے کے بڑے کام کروں؟ یہ جب وہ پہلی مرتبہ سکندر ایاز صاحب نے انہیں منسٹری دی تو انہوں نے پرفارم کیا، اور آپ کو شاید اس بات کا بھی پتہ ہو کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کی وزارت تھی یہ تگڑی وزارتوں میں شمار اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ رایا نصیر صاحب وزیر بنے اور اس کے اندر جان ڈالی اور اس وزارت کو اتنا اوپر لے کے آئے کہ لوگ کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے کہ یا تو وزارت عظمیٰ، اگر وزارت عظمیٰ نہیں ملتی تو ہمیں وزارت بلدیات دی جائے۔ کریلوی خاندان کے ساتھ کیسے مراسم ہیں آپ کے؟ اچھے مراسم ہیں، اب اچھی چیزیں ہیں، ہر چیز اچھی ہے جی، بالکل۔ فاروق سکندر صاحب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے؟ بہت اچھی سلام دعا، ان کے حلقے میں اور وہ آپ کے حلقے میں آتے جاتے ہیں؟ بالکل آتے جاتے ہیں۔ مستقبل کے اندر حلقہ سینسا کی جو بلدیاتی الیکشن کے بعد کا سینیریو ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے وہاں کو بہتری آئے گی؟ جی، جتنا آپ اقتدار کو نچلی سطح پہ لے کے جائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ تو بہتری آئے گی، وہ علاقوں میں یونین کونسل وائز بہتری آئے گی، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، یہ جو تھانہ کلچر ہے بہت سارا اس میں بھی بہتری آئے گی، سکولز ہیں اس میں، چونکہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے جلدی اور وہ ایڈریس بھی جلدی ہوں گے۔ آپ کیوں نہ بلدیاتی الیکشن لڑے؟ بلدیاتی مجھ سے بہت سارے سینئر لوگ موجود تھے، اور جمہوریت یہی ہے کہ سینئرز پہلے ہونے چاہیے، اور وہ لوگ جو 30-40 سالوں سے رایا نصیر صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا رائٹ تھا پہلے وہ لڑے۔
اتنی وزارتیں دیکھی, اتنا لمبا عرصہ دیکھا, چچا وزیر تھے تو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی سے واسطہ پڑتا رہا. جی. کیا آزاد کشمیر میں کرپشن ہوتی ہے؟ کرپشن یہ پورے برِ صغیر کا مسئلہ ہے, یہ صرف آزاد کشمیر کا نہیں, یہ پورے برِ صغیر کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا نظام ہے جس میں آڈٹ ہو سکے, ان کو پوچھا جا سکے, کبھی آپ نے دیکھا؟ آڈٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک موذی مرض بن چکا ہے کرپشن. سزا اور جزا کا عمل ہمارے ہاں نہیں ہے. نہیں ہے. تو جب ایک ایم ایل اے بنتا ہے وہ کسی بھی وزارت کے اوپر, وہ ایم ایل اے فنڈ الگ ہوتا ہے اور وزارت وزیر بن جائے تو وہی کیوں سائن کر کے پیپر پہ دیتا ہے تو نوکری ملتی ہے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. موسٹلی جو نوکریاں ہیں گریڈ 16 یا 17 کی وہ پی ایس سی میں چلی گئی ہیں. اس سے نیچے جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ, پاکستان مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی, میرے قائد راجہ فاروق حیدر صاحب نے اس وقت این ٹی ایس کا نظام کیا, اور وہ آپ نے دیکھا بھی کہ ٹیچرز جو بھرتی ہوئے وہ بالکل میرٹ کے اوپر بھرتی ہوئے, بڑے غریب گھروں سے, اور جن کی کوئی سفارش نہیں تھی, وہ بھرتی ہوئے ایک سسٹم کو. 96 کے بعد میں نے دیکھا کہ سینسا کی سیاست کے اندر ہلڑ بازی, ہلا گلا ہو اور کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور قتل ہوتے رہے. یہ رواج کیوں پنپا؟ یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ 96 سے قبل کی بات ہے. 96 سے قبل ایسا ماحول تھا جب سے راجہ نصیر صاحب آئے, انہوں نے پہلی مرتبہ ایک چیز, نئی چیز جو متعارف کروائی, وہ ساری برادریوں کو قریب لے کے آئے, اور قتل و غارت جو ہمارا اسپیشلی جو یہ سرساوا بیلٹ ہے اس میں زیادہ تھا, اور وہ کم ہوا, اور رواداری کی سیاست کو پروان چڑھایا. بریلینٹ. یہ نوابی خاندان آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو پھر انہیں وہی بتا سکتے ہیں. پہلے کیوں دیتے تھے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں اس مرتبہ لوگوں نے نہیں بھی دیے. ہمارا تو کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے, یہ تو نوابی ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہ دیے. برطانیہ کے اندر وقاص صاحب آپ آئے, یہ بڑا مہذب معاشرہ ہے, کیا سیکھا یہاں سے؟ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی یہاں سے, اور سب سے جو بنیادی چیز یہاں پہ میں نے سیکھی ہے وہ جسٹس سسٹم ہے. یہاں کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کمپیوٹرائز ہیں, مطلب آپ کی کوئی بھی آپ کی شکایت ہے وہ آپ تھرو میل یا تھرو کرتے ہیں. پروسیجر جو ہے وہ, ہماری جو ناکامی کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ میڈیٹرز بہت ہیں. ہر دفتر کے اندر جانا پڑتا ہے, وہاں پہ پٹواری ملے گا آپ کو, سیکٹری ملے گا. یہاں پٹواری ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ پٹواری نہیں ہے, یہ محکمہ ہی نہیں ہے. محکمہ نہیں ہے, سیکٹری نہیں ہے. آپ کو ہر چیز تھرو کمپیوٹر کرنی پڑے گی, اور جب انسان بیچ میں نہیں آتا تو پھر سفارش کلچر ختم ہو جاتا ہے. کمپیوٹر تو وہ چیز ایکسیپٹ کرے گا جو اس کے اندر سچ ہے. کیونکہ کمپیوٹر جھوٹ نہیں بولتا, انسان جھوٹ بولتا ہے, اور وہ چیزیں اس کے اندر فیڈ ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے راجہ نصیر کی جگہ پہ اچھی نمائندگی کی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.